मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, यूँ तो बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं और गाहे बगाहे जो आज का मौजू है इस पर भी कई बार हमने बात की है, क्योंकि ये मौजू इस कदर वसी है कि इस पर जितनी भी बात की जाए शायद वो हमें कम लगती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नौजवान की, हम बात कर रहे हैं आने वाली उस कलीसिया की, उन सपूतों की जिन्होंने आने वाले मुस्तकबिल में इस कलीसिया को परवान चढ़ाना है और इस कलीसिया का भार उठाना है और इस कलीसिया को तरक्की की राह पर गामजन करना है। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें, जब हम इमसाल की किताब का मुताला करते हैं उसके 12वें बाब की पहली आयत के अंदर, तो यहाँ लिखा है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफ़रत रखता है वो हैवान है। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस ज़माना में रह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि आज का नौजवान तंबीह को सुनता नहीं है, हकीर जानता है। और जब हम खुदा के कलाम का मुताला मज़ीद करें तो वो वाज़ेह तौर पर जब माँ बाप की बात आती है कि माँ बाप जब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तरबियत करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सुनी नहीं जाती और नतीजा मेरे और आपके सामने बिद्दत की सूरत में, खुदा से दूरी की सूरत में, और फिर और बहुत सी ऐसे काम हैं जो दुनियावी तौर पर हम देखते हैं, बच्चे उसमें पड़ जाते हैं और फिर माँ सिवाय रोने के और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं होता। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हम किस तरह से फर्माबरदारी में रहकर ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकते हैं, और अगर हम नाफरमानी करते हैं तो फिर ज़िंदगी के ताज से हम महरूम हो जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ दो हमारे गेस्ट हैं। एक हमारे बुज़ुर्ग जो कि खुदा ने उन्हें हिकमत से नवाजा है और काफ़ी अरसे से वो कलीसिया की तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए वो काम कर रहे हैं, और एक हैं नौजवान हैं। और इस मौजू के लिए हमने कोशिश ये की कि एक नौजवान ही आए ताकि हम उनकी ज़िंदगी से और उनके तजर्बे से, और जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार रहे हैं, बहुत से डेकेड वो खिदमत के हवाले से कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो आज हम इस मौजू पर फर्माबरदारी के हवाले से और नाफरमानी के हवाले से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम मोहतरम जनाब JR भट्टी साहब, और उनके साथ हमारे एलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइम से मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आज इस ख़ास और अहम मौजू पर बात करने के लिए आप स्टूडियो में आए। तो दोनों का एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं खुदा के लोग शो में। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हम इस बात को जो कि इस शो के हवाले से हम देखते हैं, जो कि हमारा मौजू है, और अगर हम उस बात को देखें कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे मुड़ेगा नहीं। अगर मैं इसके पैरेलल आपसे ये सवाल करूं कि अगर हम देखा जाए कि बच्चे की पहली दरसगाह जो है माँ की गोद है, और घर और छोटे बच्चे अगर देखा जाए तो जो कुछ वो वहाँ देखते हैं, जो कुछ वहाँ सुनते हैं, जिस तरह की नशोनुमा पाते हैं, फिर उसी तरह से वो बड़े होते हैं। इस बात को आप एक खुदा के खादम होते हुए, कलीसिया के रहनुमा होते हुए और अपने तजर्बे और मुशाहदे की रूह से आप किस तरह से इस बात को देखते हैं? जी, खुदावंद के अजीम नाम में। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। पहली दर्स का पहला स्कूल या इंस्टीट्यूट वो माँ की गोद ही होती है। अब होना ये चाहिए कि माँ के अंदर भी तालीम पहले से मौजूद हो, जिससे वो अपने बच्चे की तरबियत कर सके। हमारे घरों के अंदर हम देखते हैं कि उस तरह का रुझान नहीं है।
جبکہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھا مسیحی بچہ جو ہے وہ ہم معاشرے کو دے سکیں گے, کلیسیا کو دے سکیں گے. تو پہلی درسگاہ تو ماں باپ ہیں, پہلا اسکول ماں باپ ہیں, پہلی جو انسپریشن ہوتی ہے وہ بھی ماں باپ ہیں. تو بچہ جتنا کچھ بھی سیکھتا ہے وہ پہلے اپنے گھر سے سیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ماحول جو ہے گھر کا وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر ایجوکیشن جو ہے وہ پروان چڑھنی چاہیے اور بچے کو زیادہ سے زیادہ ہم تربیت کر سکیں. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو مشن ہے میتھوڈسٹ مشن جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ اس کو چرچ میں پیش کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان سے یہ اقرار نامہ لیتے ہیں کہ آپ اس کی جو نشو نما ہیں وہ انجیل کے مطابق کریں گے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل اس کے مطابق کریں گے. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آیات جب وہ ماں کے رحم کے اندر ہی ہو تبھی ماں جو ہے وہ اس کے رٹے لگانا شروع کر دے. تو میرے خیال میں ایک اچھا بچہ جو ہے تربیت یافتہ بچہ جو ہے وہ دنیا میں جنم لے گا. لیکن اس کے پیرالل جیسے اب بھی آپ نے بات کی ہے کہ مشن کے طور پر آپ کہتے ہیں ہم کسی بھی ڈینومینیشن کو دیکھ لیں, جب چھوٹے بچے کو مخصوص کیا جاتا ہے تو وہاں ماں باپ سے یہ قرار لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ تمام احکام جو ہیں شریعت کے ہیں, قوانین کے ہیں, سب کرنے ہیں. وہ تو ایک بات طے ہے کہ وہ سب ہی کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو اس وعدہ تو کر لیا جاتا ہے لیکن وعدے کی پاسداری جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اصل جو معاملہ ہے وہ وہاں پر آ کے آتا ہے کہ ماں باپ اس طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے, اس طرح سے بچے کو بتاتے نہیں. تو قصور بچے کا بھی نہیں ہے, اگر دیکھا جائے تو کسی اور طرف مطلب بات نکل جاتی ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے وہ ہم سوشل تمام چیزیں بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر برتھ ڈے آ گئی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ہم بچے کو دے رہے ہیں. شادی بیاہ میں کیا کرنا ہے یہ چیزیں بھی ہم دے رہے ہیں. اور دوسری چیزیں بھی جو ہیں پکنک پہ جانا, ادھر کرنا, یہ کرنا, یہ ساری چیزیں وہ گھر سے سیکھ رہے ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بچوں کو زبردستی بھی یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے, کلام کی بات آتی ہے تو اس پہ فوکس نہیں آتا, اس پہ فوکس نہیں کرتے. اس کی طرف رجحان نہ ماں باپ کا خود سے ہوتا ہے اور اسی طرح نہ اولاد کا ہوتا ہے. بعد میں ظاہر سی بات ہے پھر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو اس طرح کا اگر ماحول گھر میں مل جائے, اسپرچول ماحول مل جائے, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بچے کے ساتھ دوستی کریں, آپ بچے کے ساتھ جو ہے اسے ٹیچ کریں اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ دوستی کریں, تو میرے خیال میں اسے باہر نکل کر دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کہیں ہوگا بھی نہیں. میرے خیال میں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لیں, بچہ خود بخود ہی صحیح ہوگا. اچھا, آپ جان ایلیا کی طرف ہم آتے ہیں. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب نیو رکھی جاتی ہے تو اگر نیو رکھتے ہی اگر وہ ٹیڑھی ہو تو پھر عمارت بھی ٹیڑھی ہوگی. تو اگر نیو ہی سیدھی نہ رکھی جائے, اگر نیو سیدھی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر عمارت بھی. بات ہم اسی طرف لے. آپ چونکہ خدا کی خدمت میں ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر لیک ہے, کہاں پر چوک ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کا آغاز ہے اور آپ نے جس طرح سے تعلیم کو پایا ہے اور پا بھی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ یہاں پر ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ آج اپنے والد صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بات کریں اور آپ ان کو اپنے شو میں لے کر جائیں. تو اگر ماں باپ اس طرح سے پرن کریں اور کہیں کہ ہاں ہمارے بچے آگے بڑھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ماں باپ کو اسی طرح سے کرنا چاہیے. آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, نیو جنریشن کو, نئی نسل کو؟ جی بہت شکریہ, اور بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ جب ہم کسی بھی چیز کی نیو رکھتے ہیں یا بنیاد جو اس کی ہوتی ہے اس کا مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے, کیونکہ اگر بنیاد جو ہے مضبوط ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز آپ کھڑی کریں گے اس کی بھی جو ہے وہ آگے وہ ہمارا جو ہے وہ بہتر. بالکل. تو اسی طرح سے جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں
تو پھر بات سنڈے اسکول کی طرف جو ہے وہ جائے گی کہ جب بچہ جو ہے اپنی گروتھ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں تبھی اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ مضبوط ہو. ابھی پادری صاحب نے بات کی، جو آپ نے سوال کیا کہ بچے کے جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں باپ ہے، پیرنٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں. اگر ہم اس کے اگلے سٹیپ کو دیکھیں تو وہ سنڈے اسکول آتا ہے. ماں باپ سے جب بچہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو وہ سنڈے اسکول میں چرچ کی طرف آ گیا. بالکل، وہاں اس کو سکھایا جاتا ہے. سنڈے اسکول میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، سٹوریز کے ذریعہ سے جیسے بھی. تو اگر تو بچے کی وہ بیس جو ہے اسٹرانگ ہوگی تو پھر جو اس کی اگلی لائف ہے وہ بھی یقیناً اسٹرانگ ہوگی. اور جہاں تک بات ہے کہ لیک کہاں پر آتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ لیک یہیں پر آتا ہے کہ ہم بچپن میں جب بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تب ان پر اتنا فوکس نہیں کرتے. اگر ہم جیوز کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ بچہ شریعت کو اس نے مکمل طور پر کر لیتا ہے. جی بالکل. اور آپ اپنی پڑوسی قوم کو بھی اگر دیکھ لیں تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. لیکن شاید لیک یہاں پر ہے کہ ہماری مسیحیت کے اندر ہم اپنے بچوں کو بڑے لاڈ پیار سے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سنڈے اسکول کی طرف یا چرچ کی طرف یا خدا کے کلام کی طرف بچپن میں نہیں لے کر جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر پھر وہ خدا سے کافی دور ہوتے ہیں اور تب ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن تب میرے خیال سے وہ تھوڑی سی دیر ہو چکی ہوتی ہے. ابھی آپ نے میرے پاپا کی مثال دی کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے ایک شو میں لے کر جائیں. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں جب وہ بچوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں ساری چیزوں کے اندر، تو یقیناً پھر بچے بھی جو ہے وہ بڑے ہو کر خدا کی راہ پر چلیں گے. تو جہاں تک لیک کی بات ہے تو یہیں پر جو ہے وہ لیک آئے گا کہ ہمیں بچپن میں ہی سنڈے اسکول سے جو ہے وہ بچوں کی بنیاد مضبوط رکھنی چاہیے تاکہ ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو. شروع میں میں نے ایک آیت جو تھی وہ تلاوت کی تھی، امثال 12 باب اس کی پہلی آیت. اگر میں اس آیت کو دیکھوں تو اس آیت کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے کہ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے. بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے. کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس آیت کو؟ اگر ہم اسے دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی طرف غور کریں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کرتا تو آخری لفظ جو ہے وہ بہت 3 لفظ ہیں، وہ حیوان ہے. کیا سمجھتے ہیں اس آیت کو کس طرح سے آپ بیان کریں گے؟ جی بالکل، یہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ بزرگ سلیمان نے جو ہے وہ یہ بات کہی اور اس کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ حکمت کا بادشاہ ہے. حکمت سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ یہ بات ہمیں کہتا ہے. تو جب یہ بات وہ کہتا ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا ایک وزن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امثال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آج کی دنیا کے ساتھ وہ بڑی ریلیٹیبل نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سالوں پہلے جو باتیں خدا کے بندہ نے کہی وہ آج جو ہے وہ بڑی ریلیٹیبل ہیں اور ہم اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے تربیت کی تو بڑے کم لوگ ہیں جو تربیت کو دوست رکھتے ہیں. آج کے دور کی اگر بات کی جائے جو دوسرا حصہ ہے کہ تنبیہ سے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں. اگلا حصہ جو بھی ہے کہ وہ حیوان ہے یا جو بھی ہے، لیکن آج کل اس کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تنبیہ کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، ایون کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو. ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر ایک چیز یہ پائی جا رہی ہے کہ جو بھی ان کو کسی چیز سے منع کرے گا، جو ان کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس سے وہ نفرت کریں گے. اور دوسری طرف جو ہر ایک چیز میں ان کا ساتھ دے گا، وہ چاہے برا کام بھی ہو تو اس سے جو ہے وہ محبت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ آج کے دور میں بڑی ریلیٹیبل ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے. اگر آپ کسی سے ڈائریکٹلی کہہ دیں گے کہ آپ بھائی آپ حیوان ہیں تو شاید وہ بڑا برا مانے، کیونکہ ہم تو اپنے لیے بڑے بڑے ٹائٹل جو ہے پسند کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. لیکن اگر کسی کو حیوان کہا جائے تو شاید جو ہے وہ اس کو برا مانے. لیکن اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے نا آپ شیر ہے تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی حیوان میں آتا ہے. تو بات وہی ہے کہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، تربیت ان کے پاس، عقل کی جو ہے وہ کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک چیز کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن وہیں پر دوسری چیز کو ڈینائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس آیت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یقیناً آج کے دور میں خاص کر جو ہے وہ تربیت سے تعلیم سے جو ہے وہ محبت رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزاریں اور اپنے لیے حیوان کا ٹائٹل جو ہے وہ لگانے سے باز رہیں. میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا
اور اس تصویر کے دو رخ ہیں. آپ سے سوال کروں گا, اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. یہاں جب تنبیہ کی بات آ رہی ہے کہ کیج کے اندر ہے, کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماں باپ ہمیں کہیں جانے سے روک رہے ہیں, ہمیں ہماری آزادی پر انہوں نے جو ہے گرہ لگا کے رکھی ہوئی ہے. لیکن جب وہ اس کیج سے دوسری طرف پاؤں رکھتے ہیں تو پھر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں وہ کیج وہ نہیں تھا, بلکہ کیج یعنی کہ جال یا وہ پنجرہ یہ ہے جہاں پر اب ہم آ چکے ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات کو سنیں اور وہ نہیں سنتے, تو پھر ہمیں کس طرف جانے کی ضرورت ہے؟ یہاں بریک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا, اور پھر آ کر آپ سے اس کا جواب لیں گے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آ کر اس سوال کا جواب جو ہے وہ پادری صاحب سے لیں گے, JR بھٹی صاحب سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک پنجرے کی, جسے یقیناً آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کسی قید میں ہے, کسی پنجرے میں ہے, لیکن شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ یہاں وہ محفوظ ہے, ہر لحاظ سے وہ محفوظ ہے. لیکن جب باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو شاید پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب محفوظ نہیں ہے. اس پر ہم بات کر رہے تھے, اور میں چاہ رہا تھا کہ خدا کے خادم سے اس بات کو جانا جائے. جی بھائی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں, بیٹے بیٹیوں کو دیکھیں, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس بات کو؟ بات سر پھر سے میں دہراؤں گا کہ پہلے تو وہ یہ کیوں سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہی ہے کہ میرے گھر کا جو ہے وہ میرا گھر نہیں ہے, میں یہاں پر آزاد نہیں ہوں, وہ کیوں یہ سمجھ رہا ہے؟ اب اس میں بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں. مطلب ایک بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنے گھر میں ایک گھٹن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی کبھی اپنے بچوں پر بے جا کی تنقید کرتے ہیں, ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور بہت سا دباؤ ڈالتے ہیں, جب بھی اس کا رجحان باہر کی طرف ہوتا ہے. ہمیں پہلے یہ خیال کرنا چاہیے, پھر دوبارہ سے کہوں گا, کہ اپنے بچوں سے ہمیں فرینڈشپ کرنی ہے اور انہیں گھر کا ماحول ایسا دینا ہے کہ وہ باہر کی سوچ بھی اختیار نہ کریں. اب ان بچوں کا بات کروں گا کہ جو گھر کو اس طرح سمجھتے ہیں, باوجود اچھی تعلیم ہونے کے, ماں باپ کے فرینڈشپ ہونے کے, اگر وہ باہر کی سوچ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے, کیونکہ باہر کا ماحول شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. یہ آپ ان سے پوچھیں جن کے لیے کہا گیا, اور اس نے اپنے یسایہ کی کتاب کے اندر اس نے کہا, اور اس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. جب ہم ایسی حالت دیکھتے ہیں کہ یہ جب اس باہر کی دنیا کو جسے وہ سمجھ رہے کہ ہم وہاں جا کے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, یہ در حقیقت ان کی سوچ ہے. وہ ہوں گے نہیں, وہ پھنس جائیں گے, اور وہ پھنسیں گے, اور اس کے بعد میں شاید ان کے لیے واپسی کا راستہ جو نہ ہونا. لیکن اگر وہ گھر کے ماحول کو ہی بہتر, ماں باپ کی تنبیہ کو اس طرح سے نہ لیں, یا ماں باپ کی نصیحت کو اس طرح سے نہ لیں, بلکہ ان کو میں نے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہوں, جی بالکل آپ بولیں. لڑکے کی بات کی گئی کہ وہ ایک بچہ تھا, تو وہ نا ہمیشہ ماں باپ کی تنبیہ کو, نصیحت کو بڑا برا سمجھا کرتا تھا, اور سوچتا تھا کہ میں ایجوکیشن حاصل کر لوں گا اور میں فوراً ماں باپ سے جدا ہو جاؤں گا. اور میرا باپ کبھی مجھے ٹاول کے لیے منع کرتا ہے, کبھی لائٹ جلانے سے, کبھی نل کھلے رہ جانے سے, اور بے ترتیبی کو پسند نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے. جب وہ ایک اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی, تو اس کا ایک جگہ پہ انٹرویو تھا ایک اچھی پوسٹ کے لیے, تو اس نے جب وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو باپ اور ماں کی تربیت تھی, اس نے جاتی کرسی کو ٹھیک کیا, وہ بے ترتیب پڑی تھی, نل بند کر دیا, لائٹ بند کر دی, شارٹ بات کروں, ٹاول جو تھا اس کو درستگی سے رکھا. تو جب دوسروں کے انٹرویو ہو گئے اور اس کی کال نہیں ہوئی, اور اسے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں, اسے یہ کہا کہ آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں, اس نے کہا ابھی تو میرا انٹرویو نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے, کیونکہ وہ جو تربیت تھی وہ دکھائی دی, آپ میں وہ ڈسپلن دکھائی دیا ہے جو آپ گھر سے لے کر آئے. تو ماں باپ کبھی کبھی غلط نہیں بھی ہوتے,
اور اولاد انہیں جان بوجھ کر غلط بنا دیتی. میرے خیال میں ماں باپ کو سیریس لینا چاہیے. آپ کسی جال میں پھنسنے سے پہلے, کسی قید میں جانے سے پہلے اگر ماں باپ کو سیریس لے لیں تو وہ ایک واقعی درسگاہ ہے جو اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گا ایلیا کہ امثال 23 باب اس کی 23 آیت کو, سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال, حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو نہ تو ہم نے سچائی کو مول لیا ہے اور سونے پہ سہاگا کے ایمان پر قائم نہ رہتے ہوئے ایمان کے اس انمول موتی کو دوسروں کے ہاتھ بیچ دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کو, مسیحی ایمان, کیا ہم ایسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسیحی ایمان ہے؟ کیسے وضاحت کریں گے اس بات کی؟ جی, جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو خدا کا بندہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کو مول لے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک قدر و قیمت ہے, اور اس کو مول لینے کے لیے یقیناً آپ کو ایک پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی اور پھر ہی آپ اس کو جو ہے وہ مول لیں گے. اور جب مول لے لینا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو بیچ نہ ڈال, یعنی کہ اس کی رسپیکٹ تو نے کرنی ہے اور اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے. اور جہاں تک ہمارے جو مسیحی ایمان کی بات ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نہ تو سچائی کو مول لیتے ہیں, نہ اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ ہمارے تک پہنچے, اور اگر ہم تک کہیں پہنچ بھی جاتی ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے, دوسروں کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں. اور مسیحی ایمان کا جہاں تک اس سے تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مسیحی ایمان ہے جس کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہمیں نظر آتی ہے, اور ایمان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہمیں جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیحی ہوں یا ایک مسیحی ایمان میرے اندر ہے اور اس کے پاس سچائی نہیں ہے, اس کی وہ زندگی نہیں ہے جو ایک ایماندار کی ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو مسیحی ایمان بالکل بھی نہیں کہہ سکتے, یا اس کا وہ عملی مظاہرہ نہیں کرتا. جی بالکل, کیونکہ جب ہم ایمان کی جو کریکٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں. ایمان کا بانی جو ہے وہ بزرگ ابراہیم کو کہا جاتا ہے, اور اس کے ایمان کی ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل بھی اس کی لائف سے نظر آتا ہے کہ اس نے صرف ایسا نہیں ہے, ایسے نہیں اس کو ٹائٹل مل گیا کہ یہ جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے, بلکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے اسے کہا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ, ناطے داروں کو چھوڑ, اسحاق کو قربان کر, بنا جھجک جو ہے وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ جو بات یہاں پر کی گئی کہ سچائی کو مول لے, اسے بیچ نہ ڈال, اس نے وہ سچائی کہ میرا خدا جو ہے سچا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ سچائی اس کے پاس تھی, اور یہی سچائی اس کو اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے موٹیویٹ کرتی رہی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا گیا تو کب تک جو ہے میں اس طرح سے پھرتا رہوں گا, کس ملک میں خدا مجھے لے کر جائے گا, کیسے وہ میری نسل کو بڑھائے گا, حالانکہ میری اولاد نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر اس کی سوچ چلے گی, کیونکہ اس کے پاس ایک سچائی تھی کہ میرا جو خدا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب اسے یہ کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر, تو خدا نے اسی بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ اسی بیٹے سے جو ہے وہ تیری نسل ہوگی. اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے خواب جو اس نے دیکھے یا خدا نے اسے دکھائے, وہ ساری چیزوں کو کھو دینا ایک دوسری طرف سے جو ہے وہ یہ مراد ہے کہ بیٹا قربان, تو وہ ساری چیزیں, وہ سب چیزیں گئی, وہ جو بادشاہت ہے, وہ جو نسل چلنی ہے, وہ جو برکت ہے, قوموں میں اس کا نام چلنا ہے, وہ سارے کے سارے خواب وہیں کے وہیں درے رہ جائیں گے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو پنہا ہے, وہ جانتا ہے کہ جس کے اوپر میں نے ایمان کو پختہ کیا ہے, وہ اس بات کو جو اس نے کی ہے اور جس وعدے کو اس نے کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرے گا, اسے وہ چھوڑ نہیں دے گا. اسی بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ سچائی کو جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ جس خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو میرے بیٹے کو قربان کر, اگر میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا بھی ہوں تو وہ اس کو مردوں میں سے زندہ بھی کر سکتا ہے. جو وعدہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا, پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم مسیحی ایمان کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم ایک مکمل مسیحی ایمان کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے وہ خدا پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے, اور کسی بھی طرح کے جو ہے وہ حالات اس کو اپنے ایمان سے پیچھے جانے پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے حالات خراب ہوئے اور وہ خدا سے پیچھے ہٹ گیا. تو اگر مسیحی ایمان کی جہاں تک بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مسیحی ایمان ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں, یا اسی شخص کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس مسیحی ایمان ہے جس کے کریکٹر سے ہمیں نظر آئے, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, وہ ہمیں اپنے کلام پر جو خدا کا ہے اس پر ڈٹا ہوا اگر نظر آتا ہے تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر مسیحی ایمان ہے, یا یہ ایک ایماندار مسیحی شخص ہے. اس میں جو لفظ ہے بیچ دینا,
میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہاں جو لفظ ہے کہ سچائی کو مول لیا، سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، یہ دو چیزیں. کہتے ہیں سچائی کو بھی لے لے، ٹھیک ہے، لیکن اس سچائی کو بیچ نہ دے. موجودہ سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس طرح سے اس کو اگر واضح طور پر بھی دیکھیں تو ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر کیوں ہم اپنے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم نے سچائی کو اس طرح سے لیا نہیں، اس طرح سے نہیں لیا، اور اگر تھوڑا بہت اگر لیا بھی ہے تو وہ بھی ہم نے اس کو کھو دیا. تو اس پیرا کے اندر آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے گے؟ اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہودا اکثریتی نہیں ہے جو بیچتا ہے. ہم بھی کبھی کبھی یہ سودے بازی کرتے ہیں، اور سودے بازی آپ کو سیدھی نظر آتی ہے جب آپ کی لیڈرشپ روڈوں پر ہوتی ہے، جب آپ کے خادم جو پاک لباس کے اندر ہونے چاہیے اور وہ چرچز کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اس بکے ہوئے ایمان کو جو بیچ دیا گیا اس کو واپس اکٹھا کرنے کے لیے جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ روڈوں پر آ جائے اور یہ حال ہو جائے، تو میرے خیال میں یہی وہ چیز ہے جو شاید بکنی نہیں چاہیے. اور ہم نے صرف یہودا اکثریتی کو سمجھ لیا کہ شاید اس نے اس کا سودا کیا تھا. آج کی سوچ بھی اس سے بیچ رہی ہے، اور یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جب آپ اس ایمان کو بیچ دیتے ہو جو آپ کو ریلیف دے سکتا ہے، جو آپ کو آزاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ اس پر ٹھہریں گے تو آپ کو تاج بھی مل سکتا ہے. تو اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو پھر ذلت، رسوائی، یہ ساری چیزیں آپ کے نصیب میں آ بھی گئی ہیں اور آئندہ زندگی میں. ہم ایلیا کی طرف آتے ہیں. یہاں ہم اگر بات کریں گے دانا اور احمق، ان دونوں کے اگر اعمال کو دیکھا جائے تو کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ ایک دانا شخص ہو اور ایک احمق، کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ جی بالکل، جہاں تک ان کے اعمال کی بات ہے یا ان کے جو اعمال ہیں اس میں فرق کی بات ہے تو وہ ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ اگر کوئی دنا ہوگا جس کے اندر عقل ہوگی یا وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ اس کی وابستگی ہوگی تو یقیناً جو اس کے کام ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ یہ واقعی ہی عقل مند شخص ہے. لیکن اگر کوئی احمق ہے تو وہ اپنے کاموں سے پہچانا جائے گا، اپنی باتوں سے جو ہے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ کہاں تک ہے. اور بائبل مقدس پہ بھی جو ہے وہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ مثالیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں کہ جو کوئی عقل مند ہوتا ہے اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عقل مند ہے. لیکن جب احمق کی بات آتی ہے تو ایک واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں بھی نظر آتا ہے جس میں ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے دوستوں سے ایک مشورہ لیتا ہے اپنی قوم کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، ان کا جو جوا ہے اس کو کم کیا جائے یا بڑھایا جائے. تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو فیصلہ اس کو دیا جاتا ہے اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو فیصلہ دیا وہ کوئی دنا شخص نہیں تھے بلکہ وہ احمق تھے، اور اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اور اگر ہم اس کو آج کی دنیا میں دیکھیں تو آج بھی اگر ہمارے جو نوجوان ہیں یا ایون کے بڑے بھی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بھی ہے، تو ان کے جو ڈیسیجنز ہیں اپنی زندگی کے لحاظ سے یا اپنے بچوں کے لحاظ سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعی دنا ہے یا نہیں ہے. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر جب ان کے بچے کسی اچھی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا، اس جگہ پر انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا، اور آج جو ہے وہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور کچھ ہمیں ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں جہاں پر بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے تب میرے لیے یہ کیا ہوتا تو آج شاید جو ہے میں کچھ اور ہوتا. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو احمق ہے اور جو دنا ہے اس کے اعمال میں جو مین جو جس کو ہم ڈفرنس کہہ سکتے ہیں، مین جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ دنا کے جتنے فیصلے ہیں، دنا کے جتنے اعمال ہیں وہ خدا کی طرف جو ہے وہ اس کو لے کر جائیں گے، وہ اچھائی کی طرف جائیں گے. لیکن دوسری طرف جو احمق ہے وہ ہمیشہ شرارت کو دوست رکھے گا، وہ تنبیہ کو پسند نہیں کرے گا، وہ علم کو دوست نہیں رکھے گا، اور اس کے جتنے کام ہیں وہ برائی کی طرف، وہ گناہ کی طرف، اور وہ خدا سے دوری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گی. شروع میں ہم نے 2 ٹائٹل دیے تھے کہ فرما برداری میں زندگی کا تاج اور نا فرمانی میں زندگی کے تاج سے محرومی. آپ کی طرف اگر آؤں اور آپ سے پوچھوں
کہ فرما برداری میں زندگی کا تاج، یہ کس طرح کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی یا روحانی؟ جو ہمارا آئیڈیل ہے مسیح یسوع، اگر ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے فرما برداری انہوں نے باپ کی ہے شاید کسی نے نہیں کی. اور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طرح سے انہوں نے شریک کیا اس بات کے لیے، ان کے تو باپ ہیں ہی ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو کہ اے ہمارے باپ، یعنی اس میں بھی انہوں نے ہمیں شریک کیا. تو پھر آپ اگر یہاں پر یہ دیکھیں کہ آج کل کس طرح کی فرما برداری ہو رہی ہے اور کس طرح کی فرما برداری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو بائبل، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے فرما برداری جو ہے ہمیں کرنا سکھائی ہے. وہ ہر لحاظ سے فرما بردار ہے، یہاں تک کہ بدنی تکلیف جو ہے اس کو بھی انہوں نے سہا، اس میں بھی فرما بردار. اور نہ صرف آسمان کے باپ کے بلکہ اپنی ماں کے بھی، دنیا میں بھی وہ وفادار ہے. اور دوسری چیز ہمیں ملتی ہے مصرف کی کہانی میں، ایک بچہ سب کچھ جو ہے وہ اپنا جو بھی اس کا بنتا تھا لے کر چلا جاتا، لیکن دوسرا جو ہے وہ باپ کی فرما برداری میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو باپ اس کو اعلان کرتا ہے، جب اس کے دوست یا یار اسے اکساتے ہیں تو وہ کہ بھئی تیرے باپ نے تو کبھی تجھے تیری خوشی نہیں پوری کی، اور وہ بھی اپنے باپ سے گلہ کرتا ہے. تو وہاں جو لفظ ادا کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ تو میرے پاس ہی تھا. یہی اس کی فرما برداری ہوتی ہے، جو پاس ہوتا ہے، جو ساتھ رہتا ہے دکھ اور تکلیف میں، وہ سب کچھ جو باپ کا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے. تو آج کل جو ہے آج کل بھی ایسا بٹوارا، ذہنی طور کا بٹوارا جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے نے کچھ لینا ہے تو وہ فرما بردار رہتا ہے، لیکن اگر اسے دے دیا جائے تو پھر وہ فرما برداری نہیں کرتا. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر لحاظ میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے جیسے مسیح خداوند نے کی. سر یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر دوبارہ آئیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اسی بات کو میں آپ سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کروں اس کے اوپر. ابھی بات ہو رہی تھی بیچنے کی، تو بقول شاعر کے مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر پر دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے تھے، ہم نے دو چیزوں پر فوکس کیا تھا کہ جب کوئی شخص کوئی بھی ہے، جب وہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے ساتھ پوستر رہتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے آئین، اس کی شریعت، اس کے قوانین کو مانتا ہے، تو خدا کا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، جیسا کہ اگر ہم باغ عدن کی بات کریں تو بقول شاعر کے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کیوں؟ اس حکم کی حکم عدولی ہوئی اور پھر آدم کو اس جگہ سے نکلنا پڑا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ زندگی کے تاج سے دور ہو جاتا ہے، اور اس ابدی زندگی کے درخت سے بھی. اور درخت کوئی اور نہیں بلکہ مسیح یسوع کی ذات اقدس ہے. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ فرما برداری میں زندگی کا تاج اور نا فرمانی میں زندگی کے تاج سے محرومی. کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شخص زندگی کا تاج بھی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نافرمان ہے، تو پھر کیسے وہ زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس سوال کا کافی حد تک جواب بھی آپ نے اس کے ساتھ دیا، کہ جیسے کہ آپ نے ورس بھی کوٹ کی کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج جو ہے وہ تجھے ملے گا. جہاں تک سوال کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص زندگی کا تاج بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نافرمانی بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے، کہ فرما برداری میں بھی نہیں رہنا چاہ رہا،
تو پھر تو واضح ہے کہ وہ کبھی بھی اس زندگی کے تاج کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت ہی یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج ملے گا۔ اگر فرما برداری نہیں ہے، اوبیڈینس نہیں ہے، تو زندگی کا تاج تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے وہ اسے نہیں دیا جائے گا۔ اور بائبل مقدس جو ہے وہ اس پر واضح طور پر بتاتی ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کے سامنے رکھی گئی ہیں، برکت بھی اور لعنت بھی، اور خدا نے واضح طور پر بتایا کہ یہ دو راستے ہیں، اور خدا نے یہ بھی کہا کہ جو راستہ میری طرف آتا ہے وہ سکڑا بھی ہے، مشکل ہے، اس میں پرابلمز آئیں گی، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر کہا گیا کہ تمہیں جان دینے تک بھی کیا رہنا ہے، وفادار رہنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی آج نوجوان ہے، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی کا تاج ملے، اس کو وہ جو ہے وہ ایک برکت جو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے وہ حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے فرما برداری نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جو خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج جو ہے وہ تجھے ملے گا۔ اور بائبل مقدس میں بے شمار ہمیں جو ہے وہ ایسے کریکٹرز نظر آتے ہیں جنہوں نے فرما برداری کی اور خدا نے بھی ان کو برکت دی۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ فرما برداری کی اور باپ نے بھی اس کو جو ہے وہ اپنی دہنی طرف جو ہے وہ جگہ دی۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ اگر زندگی کا تاج چاہتے ہیں تو فرما برداری کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی بھی ہم زندگی کے تاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چرچ کو دیکھیں اور اگر ہم چرچ کی بات کرتے ہیں تو چرچ بنیادی طور پر خدا کا امیج ہے۔ اگر کوئی چرچ سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے دور ہے۔ آج کا نوجوان گو کہ ہم دیکھتے ہیں ورشپر ہو رہے ہیں، بہت سی چیزوں پر، بہت سے سیمینارز میں بیٹے بیٹیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ خدا سے دور ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان وہ چرچ سے دور ہے؟ کیوں چرچ سے دور ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں کبھی کبھار جب اس پر سوچتا ہوں تو میں اپنا جو ہے وہ اپنی سوچ آپ کے ساتھ اس پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو میں سوچتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے وہ چرچ سے یا خدا سے جو ہے وہ دور ہے۔ اور چونکہ میں بھی اسی ایج سے گزر رہا ہوں اور اپنے فرینڈس کو جب میں ملتا ہوں، چرچ کی یوتھ کو ملتا ہوں یا دوسرے چرچز کے اندر بھی جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، اور وہ سوسائٹی کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں۔ سوسائٹی سے مراد کے جیسے کہ ہماری جو کلچرل چیزیں ہیں ان کو جو آج کل ہمیں دکھایا بھی جاتا ہے، ایون کہ اگر ہم موویز کی بات بھی کریں تو ہمارے نوجوان موویز کے کریکٹر سے بڑا امپریس ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ولن ہے اور مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ولن جو ہے وہ اس نے بڑا ولن سا ایک گیٹ اپ کیا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کی سگریٹ ہے، اسموکنگ کرتا وہ آ رہا ہے، اور اس کی لینگویج بھی اچھی نہیں ہے، لوگوں کو مارتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو ہمارا جب نوجوان اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کرے کہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، اگر وہ نیک کام کرے گا، ماں باپ کا فرما بردار رہے گا، اسکول ٹائم سے جائے گا، یونیفارم صاف ہوگا، ٹیچر کچھ کہے گی تو بڑے آگے پیار سے جواب دے گا، ہوم ورک ٹائم سے کرے گا، خوف اس کے اندر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی اسے یہ کہے گی کہ یہ بڑا ممی ڈیڈی بچہ ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ اس کی جو ساری کی ساری موٹیویشن ہے، جو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے پریز ملے گی، لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں گے، لیکن وہیں پر جب اسے ممی ڈیڈی کہا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈی موٹیویشن اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو اصل لائف ہے، جس کو آج جین زی کی لینگویج میں اورا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ اورا حاصل کرنے کے لیے مجھے غلط کام کرنے پڑیں گے، اورا حاصل کرنے کے لیے مجھے ایسی زندگی اپنانی پڑے گی جو خدا کے کلام سے بالکل مختلف ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آج خدا کے کلام سے دور ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے یا چرچ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف آ جائیں گے تو ہم بڑے ممی ڈیڈی بن جائیں گے، ہم ایک معصوم بن جائیں گے۔ آپ کسی یوتھ کے لڑکے کو یا لڑکی کو کہیں گے کہ آپ دعا کریں تو وہ دعا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کو یہ لگے گا، شرم آئے گی ان کو دعا سے، کہ اگر ہم دعا کر لیں گے تو ساتھ والا کہے گا واہ بھائی بڑا پادری بن رہا ہے آج کل، بڑا خدا کی طرف آ رہا ہے آج کل۔ لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو لوگ کیوں خدا کی طرف آتے ہیں، کیوں وہ خدا کے پاس زیادہ آ جاتا ہے۔ اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ پہلے تو بڑے گناہ کرتا تھا، ابھی اس کی یہ عمر آئی ہے تو یہ خدا کرنے لگ گیا، توبہ اس نے کر لی ہے، اپنی زندگی اچھی کر لی ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جوانی کے اندر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو پسند آنا چاہتا ہے، اور جوانی کے اندر وہ بڑے ایسے کام کرنا چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے،
لیکن وہیں پر جب سوسائٹی آج کی سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ اچھے کریکٹرز کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہی ہے. اگر اچھا کریکٹر ہے تو اس کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی, تو پھر اسی وجہ سے وہ دوسری طرف جاتا ہے, اور جب دوسری طرف جاتا ہے وہ چرچ سے بھی دور جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ اگر لیٹ سپوز کہ کسی کوئی پیرنٹس ہیں, اس کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ اس کا بڑا فرما بردار ہے, دعا کرتا ہے, کلام پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور دوسری طرف جو دوسرا بیٹا ہے وہ ان ساری چیزوں سے مختلف ہے. لیٹ سپوز کہ اگر ان کے گھر پہ گیسٹ آئیں گے, مہمان آئیں گے, اور وہ اپنے بچوں کا انٹروڈکشن ان کے ساتھ کروائیں گے, اور وہ جب یہ بتائیں گے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے سب کچھ ٹائم سے کرتا ہے, بڑا اچھا ہے, تو اس بچے کو خوشی ہوگی. لیکن شاید وہ اتنا جو ہے وہ اس کو خوشی نہ ہو جب وہ دوسرے کی بات کریں گے کہ یہ کسی کی نہیں سنتا, یہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اب وہاں پر اس کو اس بات سے شرم کرنی چاہیے کہ یہ بری بات ہے, لیکن وہ اس کو فخر محسوس کرے گا, اور وہ سمجھے گا کہ یہ میں جو ہے وہ اپنے دوسرے والے بھائی سے جو اچھے کام کر رہے ہیں اس سے میری رسپیکٹ زیادہ بن گیا, وہ اس کو فخر محسوس کرے گا, اور وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو چینج کرنا نہیں چاہے گا. تو جو سوسائٹی کا ایک فیکٹر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے ہماری یوتھ کو دور کرنے کے لیے چرچ سے. تو آج ہماری یوتھ کو یہ ضرورت ہے کہ وہ موویز کے کریکٹرز کو فالو کرنے کے بجائے بائبل کے کریکٹرز کو فالو کرے. آپ جتنے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جن کو خدا نے برکت دی, وہ خدا کی عبادت کرتے تھے, ان کے بڑے اچھے کریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں. یسوع مسیح دنیا کا سب سے بہترین شخص جس کو کہا جاتا ہے, آپ اس کے کریکٹر کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر. میں اپنی یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی اپنا اورا بنانا چاہتے ہیں تو یہ والا اورا بنائیں کہ آپ کہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. آپ اپنی زندگی کو ایسے رکھیں, اور خدا کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے. اگر آپ کی جوانی میں داغ نہیں ہے, آپ کی اچھی زندگی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اورا والی زندگی جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. تو ہماری یوتھ کو اس پر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ چرچ سے کافی دور ہے. کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل ابھی اختتام کی طرف ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے نوجوان کو. خود بھی نوجوان ہیں اور آپ خدا کے ساتھ جڑے ہیں, آپ پاسٹرز بن رہے ہیں اور خدمت میں بھی ہیں اس وقت, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ اوڈین بھی ہو جائیں گے, اور پھر ہم آپ کو پاسٹر بھی کہنا جو ہے شروع کر دیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اسے خدا کی طرف آنا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, کیوں آنا چاہیے؟ جی بہت ضروری اور اہم سوال. اور جہاں تک بات ہے کہ نوجوان کو خدا کی طرف آنا چاہیے اور کیسے آنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات پھر سنڈے اسکول پر جائے گی کہ جب ہم وہاں سے شروع کریں گے, اور لیٹ سپوز کہ اگر وہ وہاں پر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں بھی ہوتا تو چرچ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. آج اگر ہم اپنے چرچ کی بات کریں تو چرچ نے بھی یوتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے رکھا ہے. لیٹ سپوز کہ اگر کسی کی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے, اور اگر وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کی زندگی میں خرابی ہے, تو چرچ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے کر دیتا ہے. جیسے ہم مشرف بیٹے کی کہانی میں دیکھتے ہیں, حالانکہ وہاں پر پورٹرے کچھ اور کیا جا رہا ہے. وہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو چلیں گیا ہی گیا, لیکن وہ واپس آ گیا. لیکن جو اندر کا بیٹا ہے, جو بادشاہی کا وارث ہے, جو بظاہر تو اپنے باپ کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس میں فالٹ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی فالٹ ہے. لیکن جو باہر والا ہے وہ تو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آ گیا اور اپنی اس نے پوری زندگی جو ہے وہ دے دی, اور اس پر اس کی تشریح ہی الٹی کی جاتی ہے. اس پر جو مصرف بیٹا ہے اس کو زیادہ ڈانٹا جاتا ہے. اور اگر غلطی سے کبھی اس وقت کوئی ایسا ہمارا نوجوان چرچ میں آ ہی جائے جو خدا کے کلام سے دور ہو, تو اگر اس پر کلام ہو جائے تو وہ تو بالکل ہی نہیں آئے گا. وہ بولے گا بھائی اب اس سے جو ہے وہ دور ہی رہو, یہ تو ہمیں جو ہے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو اس میں چرچ کا بہت بڑا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اپنی یوتھ کو اپنی طرف لے کر آنے کے لیے ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور جو ہے وہ آپ فردن جو ہے وہ ان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر کے. اور چرچ ایک بڑا اس میں کردار ادا کرے, اپنی یوتھ کو اس طرف لے کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہماری یوتھ پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اسٹرانگ ہے تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ بھی سیو ہے, وہ بھی محفوظ ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو یقیناً خدا کی طرف آنا چاہیے. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, اس میں صرف یہ ہے کہ ان کو یقیناً خدا کی طرف آنا چاہیے. اور وہ کیسے آئیں گے, اس کے لیے جو بالکل ہمیں ایک ہی چیز ہے جو واضح طور پر وہ خدا کا کلام ہے, وہ چرچ ہے. جب چرچ سے ان کا لگاؤ ہوگا, خدا کے کلام سے ان کا لگاؤ ہوگا, تو یقیناً خدا کا کلام خود ایک آئینے کی طرح ان کے لیے کام کرے گا, اور وہ ان کو بتاتا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں یہ فالٹ ہے. اور ہمارا جو مسیحیت ایک مذہب ہے, جو خدا کا کلام ہے, وہ صرف فالٹ نہیں بتاتا,
وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ میں یہ کمزوری ہے اور جاؤ جا کے اس کو دور کر لو، بلکہ وہ فالٹ کے ساتھ اس کا سلیوشن بھی بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کا سلیوشن بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ تو یوتھ کو خدا کی طرف آنا چاہیے، خدا کے کلام کو پڑھے، ڈیلی اس کو پڑھے، آپ 1 چیپٹر پڑھے، 2 چیپٹر پڑھے، یہ آپ کو خود بتاتا جائے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ اسٹرانگ جو ہے وہ ہوں گے، خدا کے کلام میں آپ کی پکڑ بھی ہوگی، اور یقیناً خدا جو ہے وہ آپ کو اپنے کام کے لیے استعمال کرے گا۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بھی، اور آپ کا بھی، جی تھینک یو سو مچ۔ آپ نے میں بلایا۔ ایلیا آصف صاحب آپ کا جی، بھی، خدا آپ دونوں کو برکت دے، اور اچھی گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دیکھیں گے سن رہے ہیں یقیناً وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ اصلاح بھی لیں گے اور تربیت بھی لیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ دونوں کا شکریہ۔ ناظرین، اس پروگرام کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی، گمراہی بھی ہے، محرومی بھی ہے، اور نافرمانی بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اندر بھیتر ایک ضمیر موجود ہے جو آواز دیتا ہے کہ مجھے اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جیسے مصر بیٹا واپس لوٹا، باپ بھاگتا ہوا اسے جا کے اپنے گلے سے لگاتا ہے، اچھی پوشاک پہناتا ہے، اسے انگوٹھی پہناتا ہے، اس کے لیے ضیافت کرتا ہے۔ بہت سے ایسے جو گمراہی کی طرف ہیں، وہ اس کی طرف اگر لوٹ کر آتے ہیں تو یقیناً وہ انہیں معاف کرتا ہے اور اپنے اس غلہ میں دوبارہ اسے شامل کرتا ہے۔ اور بات پھر وہیں آتی ہے کہ اے میرے بیٹے، میری اس تربیت کو حقیر نہ جان۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت کو بتائیں، کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی آپ کے لیے دی، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت تھوڑا جو ان کے پاس بچا ہے وہ آپ کے ساتھ سپینڈ کرے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔